Hi guys, welcome to my YouTube channel Natak Baz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपसे मुखातिब हूँ। आज इतवार का दिन है ख़वातीन हज़रात, तो मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ बातें बताऊँ जो आपके काम आए, और एक दो सवालों के जवाब भी दूँ जो लोगों ने, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि लोग इतना माइन्यूटली देख रहे होते हैं। अभी अल्लाह का करम है, मेरे पंजतन पाक के सदक़े आप देख लीजिएगा, जितनी रब ने बातें कहलवाई मेरे मुंह से, कबूल करने वाला मेरा रब है और उनका पूरा होने का इख्तियार भी अल्लाह का है। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। एक बात मैंने कही थी कि ये मैं मोदी के हवाले से बात कर रहा था, तो मैंने कहा आजकल वो आप एक चीज़ देखें, मैंने ये जुमला कहा था, मैंने कहा था कि ये जो दाढ़ी बढ़ा रहा है और सर के बाल, आप देखिएगा इसकी करंट पिक्चर या वीडियो देखिएगा, बेतुके पीछे से बाल बढ़ रहे हैं लंबे और दाढ़ी बढ़ रही। तो मैंने कहा था मुझे मालूम है ये तू क्यों कर रहा है, तो उसकी वजह ये थी, लोगों ने कहा क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, तो उसकी वजह देखें, ये होता है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आपको अपने गुरु को और शनि को शांत करना हो या उसको ठंडा रखना हो, मतलब उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके असरात हम पे वो ना पड़े, तो इंसान ये दाढ़ी छोड़ देता है, सर के बाल कटाना छोड़ देता है। ये एक रेमेडी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप देखें अल्लाह ताला के करम से और पंचतन पाक के सदक़े इसने अपने हर पड़ोसी पूरे मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए तो इसके जहन में बुग़्ज़ और कीना और अदावत और मक्कारी भरी हुई है, मगर अल्लाह ताला इसको किस तरह फंसा रहा है अपने ही मुल्क के अंदर। और अभी जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो ये कर रहे हैं, उन बेचारों के साथ तो ये हमेशा ही जुल्म करते हैं और उनको चारा बना के यूज़ करते हैं, चाहे वो 84 हो, 1984 या अभी का हो, आप देख लीजिए जो उनके साथ हो रहा है। तो इसका जवाब ये था कि इस वजह से मैंने कहा था मुझे मालूम है, लेकिन कोई कुछ भी कर ले, जब अल्लाह की तरफ से किसी की पकड़ आ जाती है ना, तो फिर 100 रेमेडी कर लें, 100 सदक़े कर लें, है ईमान तो है सदक़े से। इस्लाम ने बार बार इस बात पे एम्फसाइज़ किया है कि सदका दो, सदका दो, सब ने कहा, मगर जब अल्लाह की गिरफ्त आ जाती है ना, तो फिर इंसान कुछ भी कर ले बचता नहीं है। ये मेरे कहने का मकसद था। और फिर दूसरा, आप देखें अल्लाह ताला कैसे मुंह पे पलटाता है चीज़ों को, ये कर रहे हैं। अभी जो आप दुनिया के हालात देख रहे हैं ना, जो मैं आपसे अर्ज़ करता था 2020, 2021 और 27 तक का मैं बोलता था, अब ये वो साल हो रहे हैं। अभी आपने देखा 20 के अंदर, चाहे वो कोरोना के हवाले से हो, रिसेशन के हवाले से हो, चाइना इंडिया के हवाले से हो, या दुनिया में ट्रम्प के हवाले से हो, जो भी चीज़। और मैंने एक बात कही थी कि ये वो पनौती है मोदी कि ये हरे पेड़ के साथ खड़ा हो जाए तो उसको सुखा दे, तो ये अपने, खैर इंडिया को तो जो करेगा करेगा। मोदी के, इसने ट्रम्प के लिए कहा था ना कि एक बार फिर ट्रम्प सरकार, तो मैंने कहा देख लें क्या उसका सत्यानाश हुआ, उस बेचारे का भी बुरा टाइम चल रहा है। ये तो आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया था। वो खैर इन तमाम बातों के अलावा एक जो इनका, जिसे मैं कहता हूँ कि तेरा क्या बनेगा कालिया, जो इनके अजीत डोवल, जिसकी डबल डेक्ट्राइन थी, आप देखें इसने क्या क्या प्लानिंग की, ये की, अल्लाह ताला इसको किस तरह फंसा रहा है। और एक बात और आपको कहूँ, 2021 को, बल्कि ये आगे जो गिरन आ रहा है इसको लगने दीजिए और इसके बाद देखिएगा क्या होगा। और एक बात मेरी फिर सुन लीजिए, जो मेरा रब, उसके फैसले होते हैं। अब बहुत दुनिया अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। ये फेज़ जो मैंने कहा था ना, एक वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस साल में, 19 में आपसे अर्ज़ किया था। अब आप उसकी अगली किस्त देखिएगा कि ये किस शक्ल में आती है। वो गिरन के वक्त बताऊंगा और फिर न्यू ईयर पे बताऊंगा, वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के हवाले से लोग मायूसियाँ फैलाते हैं, पाकिस्तान के हवाले से लोग बुरी बातें करते हैं। आप देख लें, जो भी यहाँ पर
چاہے دنیا کا کوئی حصہ، آپ اینٹی اسلام اینٹی پاکستان ہو جائیں، آپ کو ہتھیلیوں پہ اٹھایا جائے گا. اور اگر آپ پرو پاکستان اور پرو اسلام باتیں کریں گے تو آپ کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے خامیاں نکالی جائیں گی. یہ میری آزمائی بھی بات ہے، چاہے کسی بھی شعبے کا بندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس لمحے سے محفوظ رکھے کہ ہمارے دل میں اپنے مذہب یا اپنے ملک کے حوالے سے اتنی سی بھی 0.1% کوئی برائی کا ایلیمنٹ پیدا ہو. اور پاکستان تو بنا ہی قائم ہونے کے لیے ہے اور قائم رہنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کچھ اور چیزیں میں آپ سے اگر وقت ملا تو گرہن، نہیں تو نیو ایئر پہ بتاؤں گا آپ کو، اور وقتاً فوقتاً آپ کو انفارم کرتا رہوں گا. ایک چیز میں اور آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ دیکھیں، مجھ سے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان کے جواب دے دوں. لوگوں نے کہا کہ یہ مجھ سے بھی کہتے ہیں بھائی نام کے اوپر، ڈیٹ آف برتھ کے اوپر لوگ بناتے ہیں ذائچے. جو بناتا ہے وہ جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس کو ایسٹرولوجی جو ہے وہ سائنس اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی. کیونکہ جب آپ بنیادی جز مین پرٹیکولرز نہیں دیں گے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، تو کس طرح بنائیں گے؟ ایک میں نے کل بھی میں عرض کر رہا تھا، ایک نام کے کتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈیٹ آف برتھ کے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ان کے بغیر جو ہے کنڈلی، ذائچہ یا ہاروسکوپ نہیں بنتا. یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا، لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے ذہن میں اس لیے کرتا ہوں کہ کنفیوژن دور ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی میرا جو ہے میرا یہ ڈیٹ آف برتھ ہے تو مجھے نیلم سوٹ کرتا ہے تو میں نیلم پہن لوں. میں نے کہا آپ نیلم پہنیں گے، آپ نے اس سے پہلے بھی پہنا اگر، تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے ساتھ کیا برائی ہوتی ہے. آپ کو کیا معلوم آپ خالی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر بلو سفائر پہننا ہے؟ نہیں پہننا چاہیے. اسٹونز کی افادیت کو سمجھیں. دیکھیں، اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے نا، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اسٹون پہن لوں گا تو میرے پاس کوئی الادین کا چراغ آ جائے گا، یا میں یہ اسٹون پہن لوں گا تو میرے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے گی، یہ اسٹون رکھ لوں گا. ایسا کچھ نہیں. یہ سب، بلکہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ نادانستہ طور پر ایک کفر و شرک والی باتیں ہو جاتی ہیں. میرے نزدیک اسٹون کیا ہے، جیمیٹالوجی کیا ہے. دیکھیں، اب لوگ، خواتین حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتا ہوں. ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور میں ایک چیز عرض کرتا رہتا ہوں، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. لوگوں نے میرے نام سے فراڈ اور فیک بنا رکھا ہے. آپ کے اسکرین پہ وہ پٹی ٹکر چل رہا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، تو اس پہ کبھی بھی اپروچ نہ کریے گا، وہ فراڈی اور جھوٹے لوگ ہیں. اب میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں پتھر جیمیٹالوجی کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے تصورات قائم کرنا یا اس طرح کی جو ہے یقین بنانا یا اس طرح یہ کروں. اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر کسی کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس میں آئرن کی کمی ہے، تو وہ کہے گا جی اس کو آئرن فیرس سلفیٹ دے دیجئے. ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس میں یار کیلشیم کی کمی ہے، تو وہ الگ سے اس کو کیلشیم ایڈوائز کر دے گا. وٹامن سی کے لیے بولے گا ہر ایک کو یار 500 mg تو ضرور روزانہ لینی چاہیے، تو وہ وائٹامن ایسی چیزیں لکھ دے گا. ایسے سٹونز بھی ہوتے ہیں. میں جو اب آپ کو بات بتاؤں گا تو ان باتوں کی تمہید اس لیے مانو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے اندر بیکٹیریا اس پہ بہت زیادہ اٹیک کرنے لگتے ہیں یا اس کے اوپر پرابلم ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے کہ اینٹی بائیوٹک سے کنٹرول ہو جائے. سم کیسز کے اندر جو ہے اینٹی بائیوٹک اتنا اچھا فنکشن نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ باڈی ریزسٹنس ہو جاتی ہے اس کے اندر. جراثیم جو ہے نا وہ تو ڈاکٹر سوئچنگ کر دیتا ہے دوسری اینٹی بائیوٹک یا پھر اسٹیرائڈ سے مدد لیتا ہے. وہ ایک میڈیکل سائنس کا اصول ہے. اسی طرح میں اپنی بات کروں، ایسٹرولوجی میں
جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مثال کے طور پر اس کے ذائچے میں، یہ ہر ایک کے لیے طالب علموں کے لیے بتا رہا ہوں جو علم نجوم کے طالب علم ہے، کہ اس کا یہ پلانٹ ویک ہے، تو میں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا اس کو قوت دینے کے لیے کہوں گا کہ بھائی مثال دیتا ہوں، اب کسی کا میں دیکھ رہا ہوں سن ویک پڑا ہوا ہے، شمس، اور وہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، تو میں کہوں گا کہ اس کو میں ایک مخصوص وقت میں مخصوص ٹائم کے اندر اس کو روبی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں یاقوت، وہ پہننے کا مشورہ دے دوں گا کہ بھائی آپ یہ اس وقت پہن لیجئے. یا میں دیکھتا ہوں اس کی باڈی کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ جو ہے امبیلنس ہے، یعنی وہ توازن میں نہیں ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو توازن میں لانے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ اگر آپ چاہیں، اوبل تو میں بہت کم ایڈوائز کرتا ہوں، چاہیں تو یہ پہن لیں، اس میں بھی 100 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خالی یہ سن سائن، مون سائن یا لگن دیکھ کے نہیں بنائے جاتے، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی اقسام بنائی ہے. ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار قرآن پاک میں جو ہے پتھروں کا ذکر ہے، بالکل ہے، یہ یاقوت کا ہے، مرجان کا ہے، لولو یعنی موتی کا ہے. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے. اب ایک آپ یہ دیکھیں کہ ہیرا کہاں سے نکلتا ہے، ڈائمنڈ جو نکلتا ہے وہ ایکچولی تو کاربنی کی شکل ہوتی ہے نا، تو کتنے ہزار یا لاکھ سال پہلے کسی مخصوص کوئلے کے اوپر جو سیٹرن کی ریز پڑ رہی ہوں گی مستقل، تو وہ جا کے اپنا اللہ بھلا کرے ایک ڈائمنڈ میں کنورٹ ہوتی ہے، جس کو لوگ پھر ڈسکور کرتے ہیں. تو اس طرح چاہے وہ بلو سفائر ہو، اب ڈائمنڈ کو وہ بھی جو ہے ایک کاربنی کی شکل ہے اسی طرح، لیکن ہم اس کو سیٹرن سے تو اتنا نہیں، وینس سے لیں گے، لیکن پھر بھی اس کے اثرات سسٹر گروپ ہے وہ دونوں کا. اسی طرح ہر اسٹون کی اپنی الگ خاصیتیں ہوتی ہیں اور خواہ اسٹون نہیں پہننے چاہیے. اور میں آپ کو ایک جو ہے بڑا لوگ، میں نے خود بھی کوٹ کیا اس چیز کو کہ اسٹون کے حوالے سے جب بابا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، تو آپ نے بآواز بلند یہ کہا تھا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے مقدس قرار دیا تھا اور آپ نے بوسہ دیا تھا، لہٰذا میں ان کی تقلید میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. تو جب آقا سیدنا مولا علی کو یہ بات پتہ چلی، دیکھیں آج آپ کی نالج میں اضافہ کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہیں آپ نے جو ہے جتنی بات کی وہ صحیح، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے. تو آقا سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ حجر اسود وہ واحد پتھر ہے جو روز محشر اللہ تعالیٰ، اللہ اس کو قوت گویائی زبان عطا کرے گا اور یہ گواہی دے گا کہ تیرے فلاں بندے نے مجھ کو حج یا عمرے کے دوران مجھ کو چوما تھا، اور یہ زائرین اور حجاج کرام کے لیے ایک گواہی کی سند بنے گا، یہ آپ نے فرمایا تھا. اسی طرح ہر یہ جو اسٹونز ہوتے ہیں ان کو میری آپ سے برادرانہ اور بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے، کبھی اناڑی پن میں اس کو اس طرح نہ پہنے. اور یہ جو لوگ بازاروں میں مل رہے ہوتے ہیں فلاں لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کبھی نہ لیں. اس کی ایک اوتھنٹیکیشن ہوتی ہے، اس کی گریوٹی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر آدمی سجیسٹ کرتا ہے، پھر میں کہوں گا کسی اچھے ویدک ایسٹرولوجر سے دکھا کے پھر آپ کو اگر پہننے کا شوق ہے تو پہن لیں، مگر اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے پہننے سے آپ کی قسمتیں تبدیل ہو جائیں گی یا آپ کی قسمت خراب ہو جائے گی. اس کا کوئی اختیار نہیں. رب چاہے گا تو ہوگا، رب چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس کو ہم اس طرح لے لیں آسان لفظوں میں، جیسے ڈاکٹر میڈیسن میں کسی چیز کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ کو میڈیسن دیتا ہے، تو اس دوائی کو بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. رب چاہتا ہے شفا ہو تو وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنا اثر شروع کر دے. رب چاہتا ہے کہ نہیں ابھی یہ بندہ اس تکلیف میں رہے تو اللہ تعالیٰ دوائی کا اثر زائل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس چیز سے کس طرح کام لیتا ہے. تو یہ ذہن میں سوچا کریں کہ ہر قوت
ہر چیز کا ماخذ، ہر چیز کا مرکز میرا رب ہے. میرے رب کا حکم ہوگا تو کوئی بھی چیز مٹی، آپ دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگ مٹی اٹھا کے دیتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ سونا دے دیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے عزت دینی ہے، اس کو اتنی عزت دینی ہے. یہ رب کے احکامات ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے اور کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں. خواتین حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. اب جب میں آپ کو یہ پتھروں سے بتا رہا تھا، اچھا اس میں ایک چیز آج میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے گمان خیالات ہیں، تو میں نے کہا آج ان کے دماغ سے یہ چیزوں کو کلیئر کر دوں. اسٹون کو پہنانے میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. الحمدللہ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. رب العزت کرم کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجتن پاک کے صدقے. جو میں دیکھتا ہوں اس انسان کا وزن، اس کا کون سا وقت چل رہا ہے. تیسری چیز یہ آج آپ کو بتا، اس کا بلڈ گروپ کیا ہے. یہ کوئی چیزیں کوئی بھی میں کہتا ہوں یہ اسٹرالوجر شاید ہاں پڑوس میں ضرور دیکھتے ہوں گے، وہاں ہیں ایسے لوگ جو سچ ہے وہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے اس علم کو بہت ترقی دی ہے. مگر دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، اسٹرالوجر تو دنیا میں بہت سارے ہیں اور وہاں پہ انڈیا میں بہت ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. مگر اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ انڈیا کے، میں انڈیا کے حوالے سے نہیں ہوتا. میرے لیے اس دنیا میں سب سے عزیز چیز مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی سب سے عزیز ترین شے ہے تو وہ میرا ملک پاکستان ہے، اور اس سے اوپر میرا مذہب اسلام ہے. میں اپنے پروفیشن اس پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہوں لیکن ان 2 چیزوں پہ نہیں کرتا. تو اگر کوئی میرے پاکستان کے حوالے سے یا میرے مذہب کے حوالے سے پھر وہ کوئی بھی بولے تو پھر میں کہتا ہوں پھر میرے پاس لحاظ مروت نہیں ہے. پھر میں ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ تمیز کے دائرے میں رہوں، پھر میں وہاں ہو سکتا ہے بدتمیز بھی ہو جاؤں، کیونکہ وہ میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اور حقیقت بات ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور جو پاکستان کے لیے لوگوں میں مایوسیاں پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھیے گا. اور یہ ملک رب العزت کے حکم سے، اس کے کرم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے اس نے جہاں جانا ہے سدرۃ المنتہا پہ یہ جائے گا. آج کے حالات میں جب میں وہ باتیں کرتا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. ارے یار، سب سے پہلے اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے گا کسی نے ورلڈ آرڈر کا آج سے 1.25 سال پہلے یہ بات نہیں کہی تھی. اس وقت میں نے کہی تھی، لوگ اس وقت نہیں مانتے تھے، بیماری کے حوالے سے کہا، ریسیشن کے حوالے سے کہا، لیکن وقت آیا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو پتہ چلا. اسی طرح میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو دنیاوی حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کے حوالے سے کیا کیا مسائل، کیا کیا چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، کیا کیا پرابلم پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن میں اس کے باوجود اس بات پہ قائم ہوں، یہ ملک، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، وقتی تکالیف، وقتی پرابلم، مسائل آنے. اور میں ایک بات اور بھی کہی تھی کہ جب فصل پک جاتی ہے تو اس کا مقدر کٹنا ہوتا ہے. ہوگا، سب ہوگا یہی عرصے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ملک کہاں جائے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے، یہ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ یہ بلندی کی انتہاؤں کو چھوئے گا. آج بھی کل بھی اس بات پہ قائم تھا اور انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہوں گا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا مجھ سے، یار یہ کیا آپ ہر وقت بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آرمی کے حوالے سے، تو میں آج ایک بات کہتا ہوں، زلزلہ آئے تو فوج، سیلاب آئے تو فوج، طوفان آئے تو فوج، تکالیف آئیں تو فوج، بارشیں آ جائیں تو فوج، بیماری آ جائے تو فوج، ہر چیز کے لیے فوج، ملک کی حفاظت کرے فوج، سرحدوں پہ جانے گوائے فوج. تو یار
اس کے بعد تو وہ بے شرمی ہوگا جو اس فوج کے حوالے سے، میں پاکستانی فوج کی بات کر رہا ہوں، جو اس کے لیے غلط سوچے یا اس کو برا کہے تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بہت ساری ایسے باتیں ہوئی ہیں، میں فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتا، نہ بولتا ہوں میں، لیکن ایک بات بتائیں، جو یہ 20-25 سال سے جو دہشت گردی میں جو سرحد کے اوپر اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ انگلی رکھ دینا، میرے نزدیک اس سے بڑا مہا پاپ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں ان کم عقلوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ سوچ لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکابرین ملت کہہ رہے ہیں، ولی اللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اگر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں وہ کون سی فوج ہے جس نے بالآخر سیدنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، وہ یہی غربستان پاکستان ہے جس کی فوج کے لیے کہا گیا ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک کے فوجی اعزاز برابر میں پڑوس میں ایران بھی تو ہے نا، لیکن اسی فوج کا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا اعزاز بنوایا، نشان حیدر بنوایا نا، اسی آرمی سے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ بہت ساری باتیں نکل جائیں گی منہ سے جو میں نہیں نکالنا چاہتا، دنیا کی بہت بڑی عالمی طاقت کو شیرازہ جو بکھروایا کس ملک کی فوج سے کروایا، اور یہ تو پاکستانی آرمی ہے جو 20-25 سال 30 سال سے مستقل برسر پیکار ہے ان دہشت گردوں، ان فساد پھیلانے والے لوگوں سے جو اس ملک کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا نا تو میں کہتا ہوں اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ اللہ کے بعد، میرے پنجتن پاک کے صدقے کے بعد، یہ ملک کی فوج ہے جس نے اس ملک کو اللہ کے کرم سے اس ملک کے چلنے میں، اس ملک کے سروائیو کرنے میں اور اس ملک کے آگے بڑھنے میں اپنا سب سے بڑا کردار ادا کرے گی۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے جو لوگ سوال بھیجتے ہیں نا، تو میں نے کہا آج ان کو میں بھرپور اس حوالے سے، جو پہلے میں نے سٹونز پہ بولا، اس سے پہلے مودی پہ بولا، وہ لوگوں نے سوال کیا، تو میں نے کہا اب ذرا اس پہ بھی بول دوں۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگلا پروگرام جو میں کروں گا سورج گرہن پہ، دو چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ جو گلف کے حالات بن رہے ہیں اور میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو یہاں کوٹ کر دوں۔ آپ نے 36 علامتیں بتائیں، علامات صغرا، علامات کبرا، بہت ساری باتیں کہیں، اور آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں آئیں گے دنیا میں، جب تک کہ جس سرزمین کو میں نے بتوں کی پرستش سے پاک کیا ہے کہ یہاں کے رہنے والے دوبارہ ان بت پرستوں کو لا کے وہاں پہ وہ پرستش شروع نہ کریں۔ تو اس سے زیادہ میں نہیں بولنا چاہتا، آپ سمجھ لیں، کیونکہ پھر بہت سارے مسائل، نازک مسائل آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیے، اور یہ جو میں کہتا تھا 20 سے 27 کا دور، اس میں بہت کچھ ہونا ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ پاکستانیوں کو اس لحاظ سے بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غزوہ ہند کا بھی کام لے گا اور ہم سے اور بھی بہت سارے کام لے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی مسلمان کو، ہر مسلمان کو دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میری زندگی میں پیش آیا تو میں اس میں تن من دھن سے حصہ لوں گا۔ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، ورنہ موضوع تو ایسا، اس سے بڑی طویل بات ہو سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا، سب فراڈ، جھوٹ ہے سوشل میڈیا۔ اور مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن ایک ہی جگہ جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 3568-5021۔ دوپہر کے 2:30 سے شام کے 7:30 تک آپ وہاں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ذرا لمیٹڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں، بیرون ملک سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جب کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ویڈیو پہ، باٹم پہ، آئی ایم او پہ، واٹس ایپ پہ، اسکائپ پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ تو آج مت کیجیے گا، آج آفس بند ہوتا ہے، منڈے ٹو آن ورڈ، پھر سیٹرڈے تک یہ چلتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی ISI پر، پاکستان کا عدلیہ، پاکستان کا ہر وہ ادارہ جو اس ملک کے لیے اچھا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ملک مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحیمیت اور کریمیت کی انتہا کر اور اس کو توانا اور قوی بنا، اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کا برا چاہتے ان کے ساتھ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میرے رب تو قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اور تجھ سے بڑا قہار کون ہوگا، یہ کافی ہے کہنا، تو ان کے ساتھ اس طرح سلوک کر، اور پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر امت مسلمہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ اپنا کرم کر، انہیں ہدایت دے، اور کل عالم پر اپنا کرم کر۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سورج گرہن کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔